बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक आला सतही इजलास बुला रखा था जिसमें तमाम वज़राए आला चारों सूबों के और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उनकी शिरकत एक्सपेक्टेड थी। लेकिन व्हाट हैपन्स इज कि सीएम के पी के न्यूली इलेक्टेड सीएम के पी के जनाब सुहेल आफरीदी साहब ये कहकर उस मुलाकात में या उस मीटिंग में आने से, उस आला सतही इजलास में आने से इनकार कर देते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई जनाब इमरान खान साहब से, और जब तक मैं उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता मैं तब तक किसी मीटिंग का हिस्सा भी नहीं बन सकता। और एक लेटर लिखकर अपनी जगह पे वो जनाब मुजम्मिल असलम साहब को भेज देते हैं उस मीटिंग का हिस्सा बनने पे। मेरे नज़दीक ये मीटिंग बहुत अहम थी। ये पहली मुलाकात थी जनाब शहबाज शरीफ साहब की एक सीएम इलेक्ट होने के बाद सुहेल आफरीदी साहब से। मामलात को बेहतर किया भी जा सकता था, बट एट द सेम टाइम उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह के ऊपर कि अगर आप मुलाकात नहीं करवा सकते तो आप किसी भी डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में कैसे हैं। नंबर 2, आज ही के शो में डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने रिसेंटली ऑफर किया पैरोल पर रिहाई कि अगर मुझे पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है तो मैं अफगानिस्तान से मामलात बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकता हूं। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आपको और मुझे कि जनाब टीएलपी को बैन करने की सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी और विफाक को खत लिख दिया गया है। इन तीनों टॉपिक से आज मैं शो में डिस्कस करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। जो ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब मीना खान आफरीदी साहब ने, और पीपल्स पार्टी से मैं ज्वाइन किया है जनाब कादिर मंदोखेल साहब ने। आज सवाल आई थिंक सबसे पहला यही होना चाहिए कि जब से सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए हैं, जब से उन्होंने हल्फ उठाया है, आज शहबाज शरीफ साहब की पहली ऑफिशियल मीटिंग थी उनके साथ। 2 के फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है उनकी माजी में, बट वो मीटिंग जिसमें कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान वाला मामला, बॉर्डर्स वाला मामला डिस्कस होना था, फूड सिक्योरिटी का मामला डिस्कस होना था, उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने एक ख़त लिख कर मुजम्मिल असलम साहब को अपनी जगह भेज दिया वज़ीर आज़म साहब के पास, और ख़ुद नहीं गए, और उसके बाद एक ट्वीट भी कर दिया। मीना खान आफरीदी साहब से जानते हैं कि मामला है क्या। मीना साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या मामला हुआ? आज पहली ऑफिशियल मुलाकात होनी थी सीएम खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब की शहबाज शरीफ साहब से, और उन्होंने मुजम्मिल असलम साहब को अपनी जगह पे भेज दिया सर। बहुत शुक्रिया। देखिए, कल जो है वो शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आला साहब से बात हुई और उन्होंने मुबारकबाद भी दी, और पहली कॉल में वज़ीर आला साहब ने उनको कहा कि मेरी आप जो है मैं रास्ते पे हूँ और बल्कि पहुँच चुका हूँ अडियाला जेल के आसपास। आप जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, आप मुझे अपने कायद से मिलने दें ताकि मैं उनके साथ चीज़ें डिस्कस करूँ, कैबिनेट डिस्कस करूँ, वे फॉरवर्ड डिस्कस करूँ, पॉलिसीज डिस्कस करूँ। उन्होंने बताया कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो ये है कि वो अभी तक वो जवाब नहीं आया कि वो आया मिलने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, और इन 4 करोड़ अवाम ने अपना मैंडेट दिया है इमरान खान को और उसके विजन को। ठीक है। अब सुहेल आफरीदी साहब को नॉमिनेट किया है, उन्होंने जिन पॉलिसीज के ऊपर विफाक के साथ बात करनी है, जिन पॉलिसीज को आगे लेके जाना है, वो पॉलिसीज तो चलेंगी इमरान खान की। अब अगर ये इमरान खान से उसको मुलाकात नहीं करने देंगे तो वो कौन सा वहां पे स्टांस लेंगे, कौन सी पॉलिसी वहां पे जो है रखेंगे। ये है कि हमारे सूबे का स्टेक है। हमने वहां पे मुजम्मिल असलम साहब को भेजा, जिसको सारा पिछले 18 माह की जो हुकूमत है वो भी सारा पता है, और उनके साथ उनके इकोनॉमी के ऊपर भी पता है, उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी होती रही है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी गए थे। लेकिन ये है कि जब तक पॉलिसीज के ऊपर पॉलिसीज गाइडलाइन नहीं आ जाती चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से, ये बड़ा वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो किसी भी मीटिंग में। मीना साहब, मुझे सवाल ये यहाँ पे करना पड़ेगा कि जो लेटर आपने मिलिट्री सेक्रेटरी को लिखा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटेरिएट से, उसमें रीज़न जो जनाब सुहेल आफरीदी साहब देते हैं वो लिखते हैं, जो उनके बिहाफ पे लिखा गया लेटर, उसमें लिखा गया आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द अबव नोटेड सब्जेक्ट एंड टू स्टेट दैट ड्यू टू अर्जेंट कमिटमेंट्स ऑफ सीएम केपीके द फॉर्मर एडवाइजर ऑफ फाइनेंस इन केपीके गवर्नमेंट मिस्टर मुजम्मिल असलम। लेकिन जो ट्वीट करते हैं जनाब सुहेल आफरीदी साहब, उसमें वो लिखते हैं कि मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोटर मैंडेट दिया है और मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो सर यही वजह फिर आपने ऑफिशियल लेटर में क्यों नहीं लिखी आप लोगों ने? देखिए, वो आपको पता है सरकारी लैंग्वेज होती है, लेटर के अंदर वो लिखते हैं इसी तरह, और वो तो आपको पता है कि वो ब्यूरोक्रेटिक एक लैंग्वेज होती है। लेकिन गवर्नमेंट का कोई इबहाम नहीं रहेगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी, अवाम के सामने भी, मीडिया के सामने भी,
फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने भी। इसलिए हमने वो इबहम दूर करने के लिए बड़ा वाज़ेह लिखा हाँ कि चूंकि ये चीज़ है, हुकूमत इमरान खान की है, मैंडेट इमरान खान का है, वज़ीर आला इमरान खान का है, पॉलिसी भी इमरान खान की चलेगी। तो जब तक इमरान खान से वो पॉलिसी गाइडलाइन नहीं लेते तब तक जो है वो वफाकी हुकूमत से जो है मुलाकात नहीं होगी। कादिर साहब, फर्स्ट डे, पहला दिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का कि जब पीएम ऑफिस में वो मदऊ हैं या पीएम साहब से उनकी मुलाकात होनी थी, फर्स्ट डे ही इनकार कर देना, सर ये तो कोई फर्दर टकराव या फर्दर जो कशीदगी है एक प्रोविंस की और वफाक की, वो बढ़ती नहीं जाएगी सर इस तरह? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अगर वज़ीर आला साहब मसरूफ़ है तो उनको कह देते हैं कि आज नहीं मिल सकता हूँ, कल मिलूंगा, कल नहीं परसों मिलूंगा, सुबह नहीं शाम को मिलूंगा। तो कोई टाइमिंग और डेज के ऊपर जो ना वो चेंजिंग हो सकती थी। अब भेजा है तो किसको भेजा है? अब अगर कोई वज़ीर इत्तलात को भेजते, किसी और को भेजते तब भी बात है। अब वो जो मुज़म्मिल असलम साहब जिनका ताल्लुक कराची से, जो पिछले हुकूमत में ये एडवाइजर था फाइनेंस का, मिनिस्ट्री का, और उसको जाके भेजा है, उसको क्या पता सियासत का। यकीनन इकोनॉमी के ऊपर उसकी अबूर असील होगी, मगर सियासत का, खास तौर पे पुख्तनख्वा का, पुख्तनों के मसाइल का और रिसेंटली अफगान जंग का उनको क्या पता। तो उनका भेजने का मकसद ये था कि उनको डिग्रेड करना, उनको जो ना वो इस चीज को निशानदेही करना कि हम आपके जो ना वो लेवल का बंदा भी नहीं भेजेंगे, ना पॉलिसी का बंदा भेजेंगे। अब आप खुद बताएं, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, मुझे आप अस्पताल के विजिट के भेजेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब एक्सपर्ट है उसका फाइनेंशियल उसका, और गो कि इससे पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको कराची से उनको लाया गया, पुख्तनख्वा में एक भी आदमी इस काबिल नहीं था। चाहे वो झगड़ा साहब पिछले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या और लोग थे, उनको कराची से वो एक एडवाइजर के तौर पे लिए गए, वो इनकी अपनी मर्जी है। मगर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात के लिए उनको भेजना, मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर की तौहीन की उन्होंने। हमें बहुत सारे खदशात है वफाकी हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब से, मैंने उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, लेकिन ये उसके तौहीन है अगर हकीकत देखा जाए तो। सर हमें शुमाइला राना साहब ने भी ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। शुमाइला अलैकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। शुमाइला साहिबा, कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने सीएम केपीके को कहा कि मैं आपको बताता हूं मुलाकात इमरान खान साहब की आज हो रही है आपसे या नहीं हो रही। उसके बाद दोबारा वो कॉल का वेट करते रहे और यही वजह बनाकर आज सीएम केपीके वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात में नहीं गए, जहां बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आज जो चारों जो वज़राए आला के साथ जो मीटिंग थी जी, और जो जिम्मेदारान थे, उनकी मीटिंग में जो वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने मुल्की सूरत हाल के ऊपर बात करनी थी और उनको एतमाद में लेना था जी। तो यहाँ से तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की माजरत के साथ जो तरजीहात हैं उनमें अवाम और जो मुल्क का दिफा है वो शामिल ही नहीं है। उसकी आज पहली तो तरजीह जो वजीर आला साहब की पहली तकरीर थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने मुल्क में जो उनके सूबे में जो दहशत गर्दी है उसके ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने ही सूबे के अंदर जो खून की नदियां बह गईं और पाक फौज के जवान जो है वो शहीद हो गए, उन्होंने किसी चीज की मजम्मत नहीं की। हाँ, उन्होंने कहा मेरा जो इश्क है वो इमरान खान है, और उन्होंने खातून जो के रियासत को ललकारती रही और सानिया 9 मई का उनके ऊपर इल्जाम है, उनके लिए उन्होंने फौरी तौर पे इकदाम जरूर किए, उसकी रिपोर्ट मांगी। लिहाजा अच्छा शुमाइला साहब, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे मैं आपकी ना थोड़ी अटेंशन चाहूंगा उस पे। जब आप लोग की गवर्नमेंट आई ना रिजीम चेंज के बाद, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और आपके तमाम जो बाद में वुज़रा बने काबीना को फाइनलाइज करने के लिए तमाम लोग लंदन जाते थे, वहां पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी। सो अगर एक शख्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी पार्टी की हुकूमत है एक सूबे के अंदर, और वहां का मुंतखब वजीर आला अगर उनसे मुलाकात करके अपनी काबीना या कोई गाइडलाइन लेना चाहता है तो आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए ना। बहरहाल डेमोक्रेसी इमरान खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बानी हैं जी, उनके लीडर हैं, लेकिन वो जेल में हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी तब सजा याफ्ता थे ना मैम। सर मैं बताती हूँ, नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, सजा याफ्ता थे। आप ये पाकिस्तान के कानून को आप समझें, वो अगर लंदन में थे तो वो
اگر ان کے جو لوگ مشورہ کرنے کے لیے یا پارٹی پالیسی پہ بات کرنے کے لیے جاتے تھے، یہ وہ لندن میں تھے، وہ جیل میں نہیں تھے. اور جب وہ Okay. آپ لوگوں نے انہوں نے Are you جب trying نواز to شریف tell کو me, جیل میں ڈالا، شمائلہ صاحبہ, are you نواز trying to شریف کو tell جب me جیل کہ میں ڈالا تو نواز شریف سے پارٹی پالیسی کے اوپر اور ملکی امور کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے یا حکومت بنانے کے شمائلہ لیے. صاحبہ جب نواز شریف صاحب جی. پاکستان سے برطانیہ چلے گئے، لندن چلے گئے تو وہ سزا یافتہ نہیں تھے. Are you trying to tell me that؟ معاملہ یہ ہے سر، معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے، ابھی پچھلے دنوں شاہ رخ صاحب کی جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کے وکلا کو اور ان کی فیملی کو رسائی دی جائے، تو فوری طور کے اوپر وہ نافذ العمل ہو چکا تھا. جی. اب اگر چیف منسٹر کے پی کے جو ہیں وہ اگر ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی ان کو قدغن نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ہر That's چیز کا like a ایک process ہوتا ہے. democrat. That's like a democrat. اچھا مجھے میم یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے پوچھنا کس سے تھا ملاقات کروانے کے لیے؟ کس سے پوچھ کے انہوں نے بتانا تھا واپس سی ایم کے پی کے کو؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے کسی سے نہیں پوچھنا تھا. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ یہ سپرنٹینڈنٹ چیزیں صاحب جو پی ایم کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ کس سے جیل میں ملاقات ہوگی وہ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ پی ایم کا کام نہیں ہے. نہیں وزیر میم اعظم کا کام اکارڈنگ ٹو کسی کو سی ایم کے جیل میں پی کے ڈالنا، نکلوانا، اس کی ملاقات کرانی، اس کا مینیو سیٹ کرنا، وہ چیزیں پی ایم کا کام نہیں. جی میں متفق ہوں آپ سے، لیکن پھر پی ایم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یار ریلیونٹ اتھارٹی سے بات کرو. میں وزیر اعظم لگا رہے تھے، مطلب میں کیسے ملاقات کراؤں؟ نہیں، ریلیونٹ اتھارٹی آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو پی ایم صاحب بتائیں کس کے گے. انڈر آتی ہے؟ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. وہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا نا کہ شہباز شریف صاحب نہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ ہوم سیکرٹری نہیں ہے معذرت کے ساتھ. وہ وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے اس ملک کی اس صوبے کی جہاں پہ دہشت گردی اس وقت جو ہے اس کی فضا جو ہماری جو خیبر پختونخوا ہے اس کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہے، کیونکہ وہاں پہ پاک فوج کے شہداء نے فتنۃ الخوارج سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ہے. چلیں ادھر میں مینا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ. سہمے ہوئے ہیں، ایک خوف کی صورتحال ہے. جی بالکل، اس کے اوپر ہم سب دعا گو ہیں. کو نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مینا صاحب وہ تو ہوم سیکرٹری کو آپ خط لکھتے، ایک آپ کا وزیر اعلیٰ کا آفس ہے، ہوم سیکرٹری کو خط لکھ دیتا. آپ نے شہباز شریف صاحب کو اتنا بڑا کام کہہ دیا کہ ملاقات کروائیں عمران خان صاحب سے. شمالہ صاحب ہوم سیکرٹری کا کام تھا وہ تو. اچھا ایسا ہے ثاقب صاحب کی یہ جو ہے ان کو شاید علم نہیں ہے کہ ایک دن پہلے ہوم کو لیٹر جا چکا ہے خیبر پختونخوا کے ہوم سے پنجاب ہوم کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو جی، اور ان کو ہم نے یہ لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اپنے قائد کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور جب تک کہ پی ایم صاحب کی کال آئی تب تک کوئی وہاں سے انٹیمیٹ نہیں کیا گیا کہ آپ اپنے قائد سے مل سکتے ہیں. لہٰذا جیل سپرڈنٹ ہو یا جو ہے وہ کوئی ایجنسی ہو یا کوئی ادارہ ہو، وہ سارا چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کے نیچے آتا ہے. اور اگر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کو آرڈر کرتا ہے کہ آپ ملائیں ان کو تو ان کو انہوں نے ملانا ہے. اب انہوں نے کس سے پوچھ کے پھر بتانا تھا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور قوم جانتی ہے. بھائی انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا تھا نا کہ کیا صورتحال ہے، انہوں نے اور کس سے پوچھنا تھا؟ وزیر اعظم نے اگر رپورٹ لینی تھی تو وہ ماتحت عدالت سے لینی تھی، وہ گورنمنٹ پنجاب سے لینی تھی اور گورنمنٹ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے لینی تھی. شمالہ صاحبہ جی میں واپس آ جاتا ہوں، میں شمالہ صاحبہ واپس آ جاتا ہوں. پورا پاکستان پارٹی قائدین تو ایک الگ بات ہے. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو، صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے قائد کے ساتھ ملوں. کس قانون کے تحت آپ اس کو روک رہے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں کہ وہ کون سا قانون ہے کہ اس کے اوپر آپ روک رہے ہیں؟ آپ کا جو سپرڈنٹ ہے وہ اس کو روک رہا ہے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور بات جو ہونی چاہیے، آپ جو بات کر رہے ہیں ثاقب صاحب، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل صاحب کو جو ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں جانا چاہیے، یا قادر مندخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. بالکل، لیکن آپ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک چیف منسٹر وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات کرائے اور وزیر اعظم صاحب اتنے بے بس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھوں گا، تو اس کے بعد پھر رہ کیا جاتا ہے؟ مطلب پنجاب حکومت شمالہ صاحبہ بات سنیں، ایک اتنا بے بس وزیر اعظم جو ایک وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کروا سکتا، تو وہ میٹنگ کے اندر جو وہ فیصلے کریں گے اس کو وہ کیسے امپلیمنٹ کرے گا؟ یہ ایک سوال بنتا ہے.
اچھا میں یہی سوال قادر صاحب کے بھی سامنے وزیراعظم کے رکھوں گا. ساتھ آپ بیٹھ کے پھر کیا کریں گے؟ قادر ہمیں صاحب آپ ہی اتنا کے تو ووٹوں پتہ سے ہو کہ وہ ہماری میٹنگ کرا سکتا ہے. فیئر انف آپ ہی کے ووٹوں سے جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, پیپلز پارٹی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, لیکن سر obviously it's a serious question کہ شہباز شریف صاحب جب خود سے اکارڈنگ ٹو سی ایم کے پی کے کہتے ہیں کہ میں ملاقات کرواتا ہوں یا بتاتا ہوں آپ کو, تو سر وزیر اعظم کے کہنے کے بعد پھر کون سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ جب ایک ملک کا سربراہ کہہ دے کہ یار ایک چیف منسٹر کو, سابقہ وزیر اعظم جو جیل میں ان سے ملاقات کرواؤ, تو پھر گنجائش ہی نہیں بچتی سر. جی کلو صاحب, ہو سکتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے گارڈ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ بھائی اس کو کیوں نہیں چھوڑا, تو اس میں برا مانی کی بات تو نہیں ہے نا. اور اگر آپ مینا خان افریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے بس ہے, تو بے بس آدمی سے آپ مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ جب بے بس ہے تو پھر بے بس ہی رہنے دے. پھر آپ نے زور بازو جیسا وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا ہے تو آپ عدالتوں سے رکھے, تو بے بس آدمی سے تو مطالبہ کرنا غلط ہے. دوسری بات ایک بتا دو, قانون کے طالب علم کے حیثیت سے جی بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے. سپرڈنٹ جیل جو جیل ہوتا ہے آئی جی جیل خانہ جات, وہ صوبائی حکومت جو مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے, وزیر اعظم کی بھتیجی ہے, ان کی انڈر ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے, چاہے سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, جتنی بھی جیلیں ہوتی ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوتی ہے, وزیر اعظم کے ماتحت نہیں ہوتی ہے, نمبر ایک پر. لیکن وزیر اعظم بھی اس کی بھتیجی ہے, وہ ظاہری بات ہے, اس وجہ سے انہیں کہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یا اس میں نہیں ہے, تو یہ بالکل غلط بیانی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب آپ نے ملا دیے, آپ نے وزیر اعظم یہ وزیر اعلیٰ بن ہی گئے, تو جانے دیتے عمران خان صاحب سے کیا ملاقات کرنے دیتے. اور پھر میرے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے. ماضی میں شہباز شریف صاحب بھی ایک سزا یافتہ قائد سے ملنے لندن جاتے تھے, اور وزیر اعلیٰ بھی ایک سزا یافتہ قائد سے جیل چلے جاتے, تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ہی سزا یافتہ ہے. لیکن جب وہ نواز شریف صاحب سے مل سکتے پورا کا پورا کابینہ لندن جا کے, تو اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی ملنے دیا جائے, کوئی عرض نہیں میرے حساب سے. خواہ مخواہ جو ہے نا ان چیز کو طول دینے کے لیے اور اس چیز کو بڑھانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پختونخوا میں آگ لگ رہی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, اور آج نہیں کئی سالوں سے ہے, اور پھر افغانستان کی جنگ سر پہ سر ہے. تو میں یہ بھی گلہ کروں گا مینا خان افریدی صاحب سے کہ آپ نے 12 سال میں کسی بھی آپ کی مخالف جماعت سے, چاہے وہ وفاقی حکومت میں ہو یا نہیں ہو, آپ نے کبھی بات نہیں کیے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, ترقیاتی کام کے حوالے سے. مگر جب آپ کے پچھلے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب یہ سمجھ گئے یہ سمجھ گئے کہ ہمارا سینٹ کی سیٹیں ہماری نہیں نکلتی ہے, تو یہی پارٹی ہے جن کو آپ چور ڈاکو کہتے تھے, ان کی آپ گھٹنے پڑ گئے. وزیر اعلیٰ اس میں آپ نے کھانے چائے پلا رہے تھے اور سیٹیں آپس میں بانٹ دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے اگر آپ کو بلایا تو آپ کو جو ہے ایک گڈ جسٹر دکھانے کے لیے آپ کے اس کے پاس جانا چاہیے, اور سب سے پہلے یہ مطالبہ رکھنا چاہیے کہ پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر ہے, یا عمران خان صاحب نے یہ پیرول کی بات کی, وہ بات آپ کر لیتے کہ عمران خان صاحب نے یہ بیان دیے ہے کہ مجھے پیرول پہ رہا کر لے, اور عمران خان صاحب یہ کردار افغان جنگ کے حوالے سے ادا کر سکتے ہیں. تو میرے حساب سے جو ہے نا وہ ان کو جانا چاہیے, موقع مس کر دیے میرے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. شمائلہ صاحبہ, قادر مندوخیل صاحب بڑے ماشاءاللہ اچھے ماہر قانون ہیں, انہوں نے بھی بڑا آسان سا آپ کو اور مجھے سمجھا دیا کہ یہ آئی جی جیل خانہ جات پروونشل چیپٹر ہے. سی ایم صاحبہ ایک دفعہ کہتی ہیں کہ ملاقات کروائیں, اسی ٹائم ملاقات ہو جانی تھی, اور سی ایم صاحبہ کو پی ایم صاحب جو ان کے چچا بھی, انہوں نے کہنا تھا. اس میں تو بہت لمبا چوڑا معاملہ ہی نہیں تھا. نہیں تو میری بات سنیں, پہلے گنڈاپور صاحب جو تھے وہ بھی ملاقات کرتے آئے ہیں, ان کی فیملی, ان کی بہنیں, ان کی مسز جو ہیں وہ, اور جو ان کے پارٹی کے جو دیگر لیڈرز ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کرتے آئے ہیں. میرا خیال ہے کہ پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, یہ تھوڑا سا ویٹ کریں. فوری طور پہ انہوں نے ہنگامہ مچا دیا. اگر یہی مجھے خوشی ہوتی یا پوری قوم کو خوشی ہوتی اگر یہی شور جو ہے برپا کرتے کہ جی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, فتنۃ الخوارج کے لیے ہم نے کو کام کرنا ہے, ہم نے جو افغانیز کی طرف سے جو ہماری سرحدوں کا جو سرحد کا استعمال ہوا ہے اور جو گولہ بارودی اور یہ سب چیزیں ہوئی ہیں, ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے, اس پہ کوئی اپنی حکمت عملی اور اتنی آواز اٹھاتے. میں ان کا بنیادی حق ہے, میں یہ چیز سمجھتی ہوں, میں جمہوری کارکن, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ان کی ملاقات ہوگی, یہ تھوڑا سا صبر کرے.
یہ شور مچانا, دوز دھاندلی, بندے اکٹھے کرنا, مار داڑ, اگر ان کے کہنا کسی نے نہیں مانا یا ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترا کوئی, تو یہ پھر اس طرح کا شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں. یہ مناسب چیز نہیں ہے. اچھا, یہ پرول پر رہائی کہیں پر ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں, پروونشل حکومت میں, مرکز میں, کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی پرول پہ رہائی ڈسکس ہو رہی ہے میم؟ نہیں, دیکھیے پیرول پہ رہائی تو ان کا مطالبہ تھا نا, جو ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو کے پی کے اندر اور جو افغان کا یہ ایشو چلا ہوا ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں, مجھے پیرول پہ رہائی دیں. یہ تو ان کی طرف سے ایک مطالبہ یا سجیشن آئی ہے. اس کے اوپر پنجاب حکومت نے نہ تو ابھی کچھ سوچا ہے اور میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. نہیں, ڈو یو تھنک بینگ اے پولیٹیکل ورکر ڈو یو تھنک کہ ان کو رہا کیا جانا چاہیے, وہ اس سارے کرائسس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں سیاسی کارکن کے ساتھ نا ایک قانون کی طالبہ بھی ہوں. جی, اگر ان کے اوپر الزام لگا ہے اور وہ ان کا ٹرائل چل رہا ہے عدالت میں, اور وہ اپنی بے گناہی جو ہے وہ وہاں پہ ثابت کرے, بجائے کہ وہ اس فیوٹائل ایکسرسائز میں پڑے ہوں کہ مجھے باہر نکالیں. باہر نکل کے انہوں نے ابھی کرنا کیا ہے, وہ پہلے اپنے مقدمات کا سامنا کریں, اس کے بعد میں دوبارہ سوال آپ کے سامنے, میں سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک سابقہ وزیر اعظم جن کی اس صوبے میں حکومت ہے جو دہشت گردی کی زد میں ہے, خیبر پختونخوا, ان کی حکومت ہے وہاں پر, اور وہ بار بار کلیم کرتے ہیں کہ میں افغانستان والے معاملے کے اوپر حکومت کی مدد کر سکتا ہوں, میں معاملات بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہوں. تو پرول پہ رہائی میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ کیا آپ لوگ فرائٹنڈ ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آگے تو معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, واٹ, یا آپ ان کی مدد چاہتے نہیں ہیں اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے, پہلی تو بات ہے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جی, اور خوف کس چیز کا ہوگا؟ عمران خان صاحب آ کر جس طرح سے پہلے سالیہ 9 مئی ہوا, جس طرح سے واقعات ہوئے, جو ایک سیاسی کارکنان کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا, ہم تو کسی طور پہ بھی نہیں ڈرے. لیکن جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے. اور ہمیں عمران خان کے باہر آنے سے یا کسی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے, وہ تو ایک چیز ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں یہ چیز کا نہیں ہے کہ وہ ان کی مقبولیت ہے تو وہ باہر آئیں گے تو شاید ہماری مقبولیت ختم ہو جائے گی. نہیں, مقبول ہیں ویسے عمران خان صاحب, مقبول ہیں ویسے. عوام جو ہے یہ کلیم کرتے نا, عوام بڑی سمجھدار ہو گئی ہے. اب عوام کو جھوٹے نعروں سے, کھوکھلے وعدوں سے آپ مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے. جس طرح انہوں نے ہائی ہوپس دی تھی اور عوام کو جو سنہرے دکھائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اور اب عوام جو ہے وہ ترقی کے ساتھ کھڑی ہے, عوام خوشحالی کے ساتھ کھڑی ہے, عوام جو ہے وہ مثبت تبدیلی کے ساتھ کھڑی ہے, عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے, مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرف بھی جائیں, جس طرف بھی نظر دوڑائیں. حمزہ شہباز رہ گئے, پھر وہ جنید صفدر رہ گئے, باقی بھی کچھ رہ گئے. ان کے سب کے ساتھ بھی اللہ نے موقع دیا تو وہ ضرور سرو کریں گے. ہاں, ان کے ساتھ بھی کھڑی, کیونکہ وہ جماعت ایک ہی ہے. ناظرین, بریک کا کہا جا رہا ہے, تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مینا صاحب, یہ پرول پر رہائی والا جو معاملہ ہے نا, یہ ڈونٹ یو تھنک سو کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا وزیر اعظم سے ملتے, معاملات کو آگے لے کر چلتے تو کچھ مثبت چیزیں ہو سکتی تھی, کچھ بریک تھرو پاسبل تھا؟ ثاقب صاحب, ایک چیز آپ دیکھ لیں, انٹینشنز کو ذرا دیکھیں. جی, وہ بندہ جو کہ 26 ماہ سے جیل کے اندر ہے, جب پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بات آتی ہے تو اپنے سارے چیزیں پس پوش ڈال کے پاکستان کے لیے اس حد تک وہ تیار ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, لیکن یہ قوم میری ہے, یہ ملک میرا ہے, یہ سرزمین, یہ دھرتی میری ہے, اور اس کے لیے جو ہے میں پیرول کے اوپر بھی رول پلے کر سکتا ہوں, اور یہ جو ہے میں یہ ڈائلاگ کے ذریعے ایشو سالو کر سکتا ہوں. ظرف کو دیکھے کتنی اعلیٰ ظرف یہ. اب ڈر یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ جو نیلی شرٹ کے ساتھ ایک تصویر نکلی تھی, اور اس کے ساتھ پھر ایک بڑا واویلا مچا تھا, اور بہت سے لوگ سسپینڈ ہو گئے تھے کہ آپ کی چیئرمین عمران خان کی تصویر باہر کیسی نکلی, اور اس کے اوپر تقریباً 1 ہفتے تک تو وہ ٹرینڈ تھی. اور آج بھی اگر آپ چیک کریں تو ملینز آف پیپل کے ڈی پیز جو ہے وہ عمران خان کے وہ نیلی شرٹ والے. ڈر لگتا ہے ان کو کہ عمران خان جب نکلے گا اور اس کی ایک جھلک عوام دیکھیں گی اپنے محبوب لیڈر کی, تو یہ جو ہے پھر ٹک نہیں پائیں گے. انہوں نے وہ کیا, بینگ اے لیڈر, بینگ اے اسٹیٹ مین,
انہوں نے جو ہے دے دیا اپنا کنسینٹ کہ میں آنا چاہتا ہوں, میں رول پلے کرنا چاہتا ہوں, اور میرے خیال میں جب ان سے نہیں ہو رہا تو عمران خان کو آزمانا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, میں قادر مندخیل صاحب نے بات کی, اس کے اوپر بھی میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے پھر سینٹ کے اندر اکٹھے ہوئے اور باقی آپ نے نہیں کیا. قادر مندخیل صاحب, آپ کی شاید خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کے اوپر نظر نہیں ہے. میں یہ کہوں گا ہم نے ایک نہیں, دو نہیں, کئی دفعہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا. پہلی دفعہ جب پختون امن جرگہ ہو رہا تھا اور اس کے اندر گولیاں چلی, اگر آپ کو یاد ہو, اسٹرائک کیا. جی قاضی صاحب کیا کہا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نہیں بلایا آپ نے جو اتحادی ہے ان کو بلایا تھا. نہیں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے اندر امیر مقام آئے تھے, اس کے اندر آپ کے وزیر داخلہ آئے تھے, اس کے اندر گورنر صاحب آئے تھے پیپل پارٹی سے, اس کے اندر ایمل ولی صاحب آئے تھے, اس کے اندر آپ کی جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم صاحب آئے تھے, اس کے اندر آپ کی JI کے مولانا صاحب کے بھائی آئے تھے, اور تمام پارلیمنٹیرین آئے تھے. اور یہ جو ہے ریکارڈ کا حصہ ہے, ذرا دیکھ لیں آپ یہ. اس کے بعد ہم نے APC بلائی, تمام لوگوں کو ہم نے مدعو کیا, اور وہ بھی امن کے حوالے سے تھا. اس میں لوگ نہیں آئے تو ہم گائے بگائے. اس کے بعد جب ریسنٹلی ہم نے امن کے حوالے سے پورے اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کیا, پوری اسمبلی کے اندر یونینمسلی ڈیسائیڈ ہوا کہ پوری ہماری اسمبلی جو ہے وہ جرگہ بنے گی, اور چیف منسٹر صاحب جو ہے اس کو لیڈ کریں گے, اور جو ہے اس کے اوپر لائحہ عمل دیں گے. تو یہ ہے کہ ہم پوری جماعتوں کو وہاں پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس امن کے معاملے پہ کم از کم تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ایک پیج کے اوپر ہو اور مکمل لائحہ عمل دیں. قادری صاحب, ایک تو آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا میرا ساتھ ضمنی سوال بھی لے لیجئے گا کہ سر حالات و واقعات جیسے ہیں KP میں افغان بارڈر کے اوپر بھی آل نو دیٹ, ہمیں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں, آپ تک بھی آتی ہیں, مینا صاحب تک بھی آتی ہیں, مجھ تک بھی, شمالہ صاحبہ تک بھی آ رہی ہوتی ہیں ڈیلی. سر پرول پہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے اس میں کیا مذاق ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار آئی کین کنٹرول تھنگس, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, اور خود سے آفر کر رہا ہے کہ میں موجودہ سیٹ اپ کی حکومت کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو سر پرابلم کہاں پہ, اس پہ بھی ذرا پلیز کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیے پہلے تو افریدی صاحب یہ فرما رہے کہ ہم نے سب پارٹیوں کو بلایا تھا, آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پختونوں نے پورے ایک جرگہ بلایا تھا, اور وہ خیبر ایجنسی میں جرگہ تھا, اور خیبر ایجنسی میں PTI کی حکومت نے آڑی چڑی کی زور لگا کے پختونوں کو روکنے کی کوشش کی, جو پورے پاکستان سے, سندھ بلوچستان سے وہ آئے تھے. اور اس کے بعد جا کے اس حوالے سے جب ان کے ساتھ معاہدے کی بات ہو رہی تھی تو اس کے اوپر جرگہ بنا, جس میں کنڈی صاحب وزیر اعلیٰ, ANP کے ایمل ولی صاحب, یہ مسلم لیگ نون کے تمام لوگ اس میں موجود تھے. اور اس جرگے میں بھی انہوں نے جھوٹے وعدے کیے اس کے ساتھ, جو PTM کے رہنماؤں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا تحریری طور پہ کہ ہم 2 مہینے کے اندر خیبر پختونخوا اسمبلی میں قانون سازی کریں گے پختونوں کے پروٹیکشن کے لیے. اور یہ ساری چیزیں, یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں, 11 اکتوبر 2023 غالباً یا 24 تھا, اور وہ 2 مہینے گزر گئے. وہ آپ کی اپنی سر پہ جب بلا آئی تھی, اور آپ اس کو ٹالنے کے لیے آپ نے سیاسی پارٹیوں کا سہارا لیے, اور سیاسی پارٹی بھی اس وجہ سے آئی تھی کیونکہ وہاں پختونوں کا مسئلہ تھا, اور پورے پاکستان سے پختون آئے تھے, اور خون خرابے بچنے سے وہ معاہدہ ہوا. باقی پولیٹیکل سطح پہ آپ نے کبھی نہ بلایا, نہ کبھی ان کے ساتھ بات کی ہے, نہ آل پارٹی کانفرنس کیے. آل پارٹی کانفرنس میں بھی آپ کی جو اپنی ٹانگا پارٹی اتحادی ہے ان کو آپ نے بلایا, تو یہ بات تو آپ کی صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ میں سوال کروں گا, ٹانگا پارٹی کون ہے؟ یہ تو 92 سیٹیں لے کے بیٹھے میں وداؤٹ وہ مخصوص رجسٹر کے علاوہ. آج کل تو مائنس PTI جتنی پارٹیاں ہیں تمام ٹانگا پارٹیاں بن چکی ہے. سر وہ تو اپوزیشن ساری کو ملا لیں, KP میں تو 52-53 بنتے ہیں, اور یہ 92 93 اکیلے لے کے بیٹھے ہیں. اصل میں جی 17 بنتے ہیں, باقی تو خیرات والی سیٹیں ہیں. ہاں جی, وہ مخصوص رجسٹر, میں نے کہا جی مخصوص رجسٹر ڈال کے. ایسا ہے کرن صاحب. جی سر. کرن صاحب اگر اس طرح بیچ میں بولنے کا ہے تو پھر میں تو کافی صبر سے تعامل سے کام لے کے میں خاموش سنتا رہا. نہیں سر پلیز کنٹینیو کیجئے. بیچ میں نہیں بولا, آپ کو سر پلیز سن لے, دوبارہ سن لے. آپ کے قانون میں اگر کوئی روئی ہے اس کو نکال دے. میں نے یہ کہا کہ تنگا پارٹیوں کو اکٹھا کیے PTI نے, میں نے PTI کو تنگا پارٹی نہیں بولا. آپ PTI کے علاوہ جن لوگوں کو بلایا آپ خود نام لے, ان کا کوئی ایک کونسلر ہے تو بتا دے مجھے, کتنی آل پارٹی کانفرنس PTI نے بلائی تھی آپ مجھے بتا دے. میں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے سر. دوسری بات آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی تھی کہ ان کو پیرول پہ رہا کر دیں. اب تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے سوچے جی, اور خود مینا خان افریدی صاحب نے کہا کہ عمران خان باہر آئیں گے تو لاکھوں لوگ جائیں گے.
تو بھائی آپ نے تماشا بنانا ہے, آپ نے کوئی پیرول پہ رہ کے آپ نے کردار ادا نہیں کرنا ہے, آپ نے افراتفری پھیلانا ہے, آپ نے لاکھوں لوگوں کو چلو لیٹ سے کہ عمران خان صاحب ابھی 2 منٹ پہ رہا ہو گئے, باہر بیٹھے, وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ افغانستان جائیں گے؟ کس طرح جائیں گے؟ چلو اس کو بھول جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ سزا یافتہ شخص ہے, چلو بھول جاتا ہے, ایک سیاسی لیڈر ہے, وہ افغانستان جائیں گے اور وہاں کس پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے, کون ساتھ جائیں گے؟ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت کی تو وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے, تو اکیلے طور پہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاہدہ کریں گے؟ ماضی میں جو پی ٹی ایم کے ساتھ معاہدہ کیے, ماضی میں جو انہوں نے طالبان کے لیے دفاتر کھولنے کی بات کی, ماضی میں جو بنو جیل جو ان کو کھلم کھلا ان کو کھلا چھوڑ دیے بغیر فائر کا, بغیر تالا توڑنے کا, 400 دہشت گرد نکلے, 40,000 دہشت گرد کو آپ نے پختونخوا میں جو آباد کرا ہے, آپ نے 12 سال میں اگر کوئی کامیاب پالیسی کی ہے تو وہ بتا دے ضرور. اور پھر کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہے اس کو آپ جیل سے باہر نکالے اور وہ پھر جا کے سفارتکاری کرتا رہے اور وہ افغانستان بھی جائے؟ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کون ساتھ جائیں گے؟ وہ بھائی یہ خامخواہ ایک جذباتی بات ہے. وہ جو نہیں, ایک بندہ اگر پکڑا جائے تو کہتا ہے یار مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو, میں ذرا پانی پی کے آتا ہوں, تو یہ ذرا پانی پی کے بہانا ہے اور کچھ نہیں ہے. شمالہ صاحبہ لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ آج صوبائی حکومت نے, آپ کی کابینہ نے منظوری دے دی ٹی ایل پی کے اوپر بین کی. جے یو آئی, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, حیدری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ دس از ناٹ فیئر, بین نہیں کیا جانا چاہیے. میم ڈونٹ یو تھنک سو تھوڑا بیٹھ کے ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا, باقی لوگوں سے بھی بیٹھ کے, آپ پیپلز پارٹی سے, باقی سیاسی جماعتوں سے بھی تھوڑا ڈسکس کر کے پھر فردر چلتے. بہرحال کسی بھی جماعت کے اوپر بین لگنا جمہوریت کے اندر کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن خیر پروز اینڈ کونس تو آتے ہیں اپنے ایکشنز کے. میں اس کو ذرا ٹی ایل پی کے پروز اینڈ ایکشنز کو یہاں پہ, ان کے جو ایکشنز ان کو ڈسکس ڈیٹیل میں نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن کیا سوچ کر بین کرنے کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی کوئی ایسا گروہ جو جتھا ازم کو لے کر اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اور ڈنڈوں, سوٹوں اور کیلوں کی جو میخیں جو ہیں وہ سوٹوں کے اوپر, ڈنڈوں کے اوپر لگا کر باہر نکلیں گے اور اسلحہ چھپا کے وہ ریاست کو للکاریں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسی فتنہ گروہ کو جو ہے وہ بین نہیں کرنا چاہیے, یا آپ لوگوں کو امن و امان خراب کرنے کی آپ جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دیں؟ جماعت اسلامی یا جے یو آئی فے یا جو ایسی جماعتیں ہیں ان کے پرامن جو ہے وہ جلوس اور جلسے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جلسہ نہیں ہے, یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ اتنی خوف و ہراس مطلب پھیلا ہوا ہے یہ ٹی ایل پی کی دھرنے کی وجہ سے, اور یہ خون خرابہ, اور یہ لوگ تو لاشوں کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں جو کہ حکومت ان کو یہ موقع نہیں دے گی, اور پنجاب حکومت اور کابینہ نے یہ مثبت فیصلہ کیا ہے. دیکھیے اس وقت حالات جو ہیں وہ سندھ میں, یا یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کے پی کے میں نہیں ہو رہا, یہ پنجاب ہے, اور پنجاب کی چیف منسٹر اور کابینہ جو ہیں وہ اس کو بہتر ہیں کہ کس پر بین کرنا چاہیے اور کس پر نہیں کرنا چاہیے. اگر اس پہ بین کرنے کی منظوری دے دی ہے اور سمری جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھیج دی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ صوبے میں امن و امان اور لوگوں کی جان و مال کی جو حفاظت ہے وہ ریاست اور حکومت کا فرض ہے. جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آفرا ہے یا رائٹنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ ان لافل اسمبلی ہے, اس کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. قادر صاحب ڈیموکریٹ ہوتے میں آپ کا بھی اس پہ ذرا بریف سا کامنٹ چاہوں گا کہ سر اور اگر ٹی ایل پی کے اوپر بین سر پنجاب کابینہ نے اجازت دے دی, اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی جماعتوں کو کالعدم قرار نہ دیا جائے, اس طرح کی جماعتوں کو بین نہ کیا جائے, تو ملک جو ہے وہ ہم دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے قادر صاحب میں آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گا اس پہ سر. ایجنڈا ہے کہ ملک کی, قوم کی, املاک کی, ریاست کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. مینا صاحب ذرا بریفلی کامنٹ پلیز آپ کا اس کے اوپر, اس بین کے اوپر بریفلی, آپ کا وقت بھی شاید. دیکھیں جی, میں اتنا کہنا چاہوں گا, بین کرنا جو ہے وہ انسانی جان سے زیادہ نہیں ہے, بالکل بین نہیں کرنا چاہیے. پولیٹیکل جماعتوں کا اگر یہ روش سٹارٹ ہوئی کہ ایک رائیول جماعت دوسرے کو بین کر رہا ہے, تو پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں, تمے گا نہیں, بلکہ بہت آگے تلک جائے گا. مینا صاحب آپ کا بہت شکریہ, شمالہ صاحب آپ کا شکریہ, قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کچھ جو آج کے ہمارے ایشوز تھے ان کو ڈسکس کرنے کی, کھنگال کر کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا, جہاں پر سہیل افریدی صاحب کی اور ان کی اپنی پروونشل گورنمنٹ کی بہت ساری ریزرویشنز ہیں,
ऑब्वियसली उनका हक है कि प्रेसिडेंट सेट हुए ना, मिसालें अगर मिसालें नहीं होती तो शायद मेरे जैसे लोग आज ये बात ना कर पा रहे होते। अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हों और उनकी पूरी हुकूमत की जो वफाक की काबीना है वो वहाँ पर जाए, वहाँ पर डिसाइड हो कि फलां बंदा फलां पोर्टफोलियो उसको दिया जाएगा और वो लंदन में मुलाकातें करके अपनी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करें, तो फिर इमरान खान साहब तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना, और तब नवाज शरीफ साहब भी सज़ा याफ्ता थे और अब इमरान खान साहब भी सज़ा याफ्ता है, जेल के अंदर है। सो कम अज़ कम ये तो पाकिस्तान के अंदर है, वो लंदन में जाया करते थे, उनके सारे जो रहनुमा थे, जो उनकी पार्टी के रहनुमा थे। सो आई थिंक कि किसी हद तक उनकी जो रिजर्वेशन है सुहेल अफरीदी साहब की वो समझ आती है, बट एट द सेम टाइम आज की मुलाकात जो थी ये एक लेडर भी साबित हो सकती थी कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होती, कुछ जो बर्फ़ पिघलती, कुछ मामलात को आगे लेकर, जिस तरह परोल पे रिहाई इमरान खान साहब की वो, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाले मामलात उनके वो भी डेफिनेटली अंडर डिस्कशन आने थे। सो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये बहुत अहम मीटिंग थी जो सुहेल अफरीदी साहब ने मिस की है, और इस इतनी अहम मीटिंग की मिसिंग जो है वहाँ से मुझे ये इंप्रेशन मिलता है कि खैबर पख्तूनख्वा अगर इमरान खान साहब से फ्रीक्वेंट मुलाकातें, डिसीजन मेकिंग और कुछ चीज़ें आगे नहीं चलती तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से शायद वफाक को की बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन, या जिस तरह का कोऑपरेशन जनाब अली बिन गंडापुर साहब के चीफ मिनिस्टर होते मिल रहा था, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि वो कोऑपरेशन वफाक को अब मैसर नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।